नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4 TV दोपहर खबरनामा। मैं हूं आपका दोस्त नसीर गयास। आइए सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। MR केस की चार्जशीट आज CBI अदालत में दाखिल करेगी। गिरफ्तार शुदा IS ऑफिसर BP आचार्य की सेहत फिर बिगड़ गई। जूनियर डॉक्टर्स का चलो हैदराबाद एहतजाजी प्रोग्राम हड़ताल 8वें दिन में दाखिल। डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्सिमों की तौहीन और नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जारी। निजामाबाद और मगरबी गोदावरी में दलितों का एहतजाज। मदीना मुनव्वरा सारी इंसानियत की रहनुमाई का मरकज। कमालुद्दीन अली खान की किताब की रस्म इजराए तकरीब से उलमा मशाइखीन और जुमाए मिल्लत का खिताब। गुजरात हाई कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को राहत दी। कहा, चीफ मिनिस्टर नानावती कमीशन के रूबरू हाजिर होने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान ने 126 जंगी तैयारों की तैयारी का $12 अरब का माहिदा फ्रांस की कंपनी को दे दिया। अरब लीग ने बशार अल असद को इख्तिदार छोड़ने का दिया मशवरा। अमेरिका ने कहा, शाम में लीबिया जैसा ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। और अब पेश खबरें तफसील से। MR प्रॉपर्टीज के मामलों में हुई बदउनवानियों और धांधलियों से मुतालिक केस की चार्जशीट आज CBI की खुसूसी अदालत में दाखिल की जाएगी। ज़राए के मुताबिक 130 सफ़ात पर मुश्तमिल इस चार्जशीट में राजेंद्र प्रसाद, गंगा राव, सुनील रेड्डी के नाम हैं, जबकि BP आचार्य का नाम इसमें अभी शामिल नहीं किया गया है। यह भी पता चला है कि चार्जशीट में CBI ने 200 गवाहों के बयानात कलमबंद किए हैं। MR केस के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए सीनियर IS ऑफिसर BP आचार्य की सेहत फिर बिगड़ गई है और उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया है। CBI के अहदेदारों ने BP आचार्य को फौरी तिब्बी खिदमात फराम की। मंगल के दिन भी सीनियर IS ऑफिसर ने सीने में तकलीफ की शिकायत की थी, जिसके बाद उनका निम्स हॉस्पिटल में मायना करवाया गया। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार शुदा IS ऑफिसर जेल जाने से बचने के लिए खराबी सेहत का बहाना बना रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स की जानिब से आज चलो हैदराबाद प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों एहतजाजी डॉक्टर्स ने शिरकत की। इस एहतजाजी प्रोग्राम में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनों ने भी शिरकत की। डॉक्टर्स गुज़िश्ता कई दिन से तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करते हुए हड़ताल कर रहे हैं। इन डॉक्टर्स ने इंतबा दिया है कि अगर उनके मुतालबात फौरी तौर पर पूरे नहीं किए गए तो वो एमरजेंसी खिदमात का भी बाइकाट करेंगे। डॉक्टर्स के चलो हैदराबाद एहतजाज के पेश नज़र पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल आज 8वें दिन में दाखिल हो गई है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्सिमों की तौहीन और उसको नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जारी है। निजामाबाद में दस्तूर हिंद के मम्मार के मुजस्सिमों को नामालूम अफराद ने चप्पलों का हार पहना दिया। इस तरह मगरबी गोदावरी में भी BR अम्बेडकर के मुजस्सिमों को नुकसान पहुंचाया गया। इन वाक़यात के खिलाफ दोनों अजला में दलित तंजीमों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। मदीना मुनव्वरा दीन इस्लाम का ऐसा रूहानी मरकज़ है जिससे सारी दुनिया की ज़रूरतें पूरी होती हैं, और ये वो शहर है जिससे ता क़यामत तक सारी इंसानियत को रहनुमाई मिलती रहेगी। इन ख़यालात का इजहार उलमा इकराम, मशाइखीन उज़्ज़ाम व जुमाए मिल्लत ने मदीना एजुकेशन सेंटर में मुनक़िदा लेकिन ख़सम खुदा की मदीना कुछ और है किताब की रस्म इजरा तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस किताब के मुसन्निफ़ होने का शर्फ मीर कमालुद्दीन अली खान को हासिल है। तकरीब में डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी गेसू दराज, सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गुलबर्गा शरीफ, सैयद शाह अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जस्टिस गुलाम मोहम्मद, मौलाना ख्वाजा शरीफ, अब्दुर्रहीम कुरैशी और दूसरों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा कि शहर मदीना की गलियों के गुबार में भी शिफा है। उन्होंने कहा कि ये ऐसा शहर है जिसमें दुनिया के ताजदार भी मांगते फिरते हैं। ये एक लिहाज से तारीख़ मदीना है। इस किताब को शाया करने का मकसद ये है कि
عام مسلمان اور ख़ास طور پر آندھرا پردیش کے مسلمان مدینہ منورہ کی تاریخ سے جو کما حقہ واقف بھی تھے انہیں مزید معلومات فراہم کی۔ اس کتاب میں 4 ابواب ہیں اور 100 ٹاپکس پر میں نے اپنا قلم اٹھانے کی جرت کی ہے۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میری یہ کتاب قبول رسالت ہو جائے۔ قبولیت رسالت ہی میری آخرت کا ایک ذریعہ ہے، اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ میرا یہ جو خواب ہے وہ پورا ہو جائے۔ میں ناظرین 4 ٹی وی سے درخواست کروں گا کہ وہ کتاب بلا ہدیہ، کسی ہدیے کے بغیر ابوالکلام آزاد اورینٹل ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے روزانہ صبح 11 اور 3 کے درمیان حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کہ اس کتاب کو لکھنے کے لیے مجھے 3 سال کا عرصہ ہوا۔ یہ تقریباً 300 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، جس میں 16 سے زائد تصاویر ہیں، اور یہ اس کتاب کو لکھنے کے لیے 3 سال کا اس لیے عرصہ ہوا کہ بقول میرے بھائی ڈاکٹر خسرو حسینی صاحب کی کہ جب تک حکم رسبک ہوتا تھا تو میرا قلم چلتا تھا، ورنہ میرا قلم رک جاتا تھا۔ جناب عبدالرحیم قریشی صاحب صدر ہند مجلس تعمیر ملت، مولانا خواجہ شریف صاحب شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ، جسٹس غلام محمد صاحب، جناب کمال الدین علی خان صاحب، معزز مشائخین نظام، اس گلی کا گدا ہے جس میں ممتے تاجدار پھرتے ہیں۔ میں کمال صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں ان کی اس کتاب پر، اور تاریخ مدینہ کا اگر کوئی مطالعہ کرے گا تو علامہ سمودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے اگر کوئی بستی بسی ہو مدینہ، اور وہیں پر علامہ سمودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے اپنی کتاب وفا اور وفا میں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام حج کے لیے نکلے تو مدینے میں نے صاحب سے تصدیق بھی کی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ 1960 میں جب حج کرنے گئے تھے تو وہ وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر کو بھی دیکھا۔ پھر وہیں پر تفسیر مظہری علامہ بانی فضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ غبار سے بچنے کے لیے اپنے چہروں پر کپڑا ڈال دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کا بات دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں کمال صاحب کی اس کتاب کو رسول اللہ قبول فرمائے، اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس کوشش کو قبول فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آندھرا پردیش وقف بورڈ کے صدر نشین اور دیگر ارکان نے ریاستی وزیر اقلیتی بہبود سید محمد احمد اللہ کے ہمراہ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی سے ملاقات کی۔ وقف بورڈ صدر نشین اور دیگر ارکان نے چیف منسٹر سے وقف بورڈ کو 5 کروڑ روپے کی گرانٹی نیٹ اور دیہی علاقوں کی ایسی مساجد جنہیں کوئی آمدنی نہیں ہوتی، ان مساجد کے اماموں اور مؤذنین کی تنخواہوں کے لیے سالانہ 5 کروڑ روپے، مطلقہ خواتین کو وظائف کی فراہمی کے لیے 1 کروڑ روپے اور وقف بورڈ ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کے لیے 1 کروڑ روپے فراہم کرنے کے لیے نمائندگی کی۔ بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وقف بورڈ کے صدر نشین مولانا افضل بیابانی خسرو پاشا نے بتایا کہ چیف منسٹر سے وقف بورڈ میں 236 نئے ملازمین کے تقرر کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ وقف بورڈ کے اراکین رکن کونسل سید الطاف حیدر رضوی اور سید اکبر نظام الدین نے بھی چیف منسٹر کو وقف بورڈ کو درپیش مسائل سے واقف کروایا۔ گجرات ہائی کورٹ نے چیف منسٹر نریندر مودی کو آج ایک بڑی راحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ سال 2002 کے مسلم کش فسادات کی تحقیقات کرنے والے ناناوتی کمیشن کے روبرو حاضر ہونے کی نریندر مودی کو ضرورت نہیں ہے۔ ایک NGO کی جانب سے جو فسادات کے متاثرین کی نمائندگی کر رہی ہے، عدالت میں یہ درخواست داخل کی گئی تھی کہ نریندر مودی کو کمیشن کے روبرو حاضر ہونے کی ہدایت دی جائے۔ عدالت نے اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف
NGO نے سپریم کورٹ سے رجوع ہونے کا اعلان کیا ہے۔ وکیل اور سماجی کارکن مکل سنہا نے کہا ہے کہ نریندر مودی کے فسادات میں رول کی تحقیقات کے لیے ان کا کمیشن کے روبرو حاضر ہونا ضروری ہے۔ ہندوستان نے 126 جنگی طیاروں کے لیے $12 ارب کا ٹھیکہ فرانسیسی کمپنی داسو کو دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق داسو یہ ٹھیکہ حاصل کرنے کے لیے یورو فائٹر کنسورشیم سے کم بولی لگا چکی تھی۔ اسے دفاعی شعبے میں اب تک کا سب سے بڑا انفرادی سودا قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ ٹھیکہ حاصل کرنے کے لیے امریکہ، برطانیہ اور روسی کمپنیوں نے بھی کوشش کی تھی۔ فرانسیسی کمپنی داسو نے ٹھیکہ ملنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھا ہے اور کہا ہے کہ وہ ہندوستانی فضائیہ کی ضرورتیں پورے کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ فرانسیسی حکومت نے اس سودے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ حتمی معاہدے پر دستخط ہونا ابھی باقی ہیں۔ امریکہ کی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا ہے کہ شام میں قیام امن کے لیے لیبیا آپریشن سے مختلف ایکشن تجویز کیا جائے گا۔ سلامتی کونسل میں خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ کچھ ممالک کو یہ خدشہ ہے کہ شام میں بھی لیبیا جیسا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ ان کا اشارہ روس کی جانب تھا، جس نے شام کے اندرونی معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کیا ہے۔ کلنٹن کے بقول عالمی برادری کو شامی عوام کا ساتھ دینا چاہیے۔ سلامتی کونسل میں خطاب کے دوران عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل العربی نے کہا کہ عرب ممالک شام میں فوجی مداخلت کے خلاف ہیں اور چاہتے ہیں کہ سلامتی کونسل لیگ کے منصوبے کی حمایت کرے۔ عرب ممالک نے شام میں تشدد کے خاتمے کے لیے صدر بشار الاسد سے اقتدار سے علیحدہ ہو جانے کا مشورہ دے رکھا ہے۔ شام نے عرب لیگ کی جانب سے صدر بشار الاسد کے اقتدار چھوڑنے سے متعلق تجویز کو ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں شامی سفیر بشار جعفری نے عرب ممالک کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہاں نام نہاد جمہوریت ہے، جبکہ شام میں 1919 سے پارلیمانی جمہوریت قائم ہے۔ Now I know that some members here may be concerned that the Security Council could be headed toward another Libya. That is a false analogy. Syria is a unique situation that requires its own approach, tailored to the specific circumstances occurring there. And that is exactly what the Arab League has proposed, a path for a political transition that would preserve Syria's unity and institutions. پاکستان نے شام سے متعلق عرب لیگ کے منصوبے کی حمایت کر دی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر عبداللہ حسین ہارون نے سلامتی کونسل اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شام کی صورتحال ہم سب کے لیے تشویشناک ہے۔ شام میں نہتے شہریوں کا قتل عام بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شام سے متعلق عرب لیگ کے منصوبے کی حمایت کرتے ہیں اور شام کے مستقبل کے فیصلے کا اختیار صرف عوام کو ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام کے مسئلے کا پرامن حل نکل سکتا ہے اور امید ہے کہ شام میں عرب لیگ کا مشن دوبارہ شروع ہوگا۔ امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار کے انتخاب میں مٹ رومنی کو اپنے حریف نیوٹ گینگریچ پر برتری حاصل ہو گئی ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات کے سلسلے میں ریپبلکن پارٹی میں امیدوار کے انتخاب کے لیے پرائمریز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ضمن میں گزشتہ روز فلوریڈا میں ووٹ ڈالے گئے۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق کروڑپتی سیاستدان رومنی کو 48% کے قریب ووٹ ملے۔ ان کے قریب ترین حریف گینگریچ ہیں، جنہیں 30% ووٹ حاصل ہوئے۔ پاکستان کی وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر ایک روزہ دورہ افغانستان کے دوران آج صدر حامد کرزائی کے ساتھ ملاقات کریں گی۔ افغان وزارت خارجہ کے مطابق پاکستانی وزیر کے اس دورے سے دونوں ممالک کے مابین تعاون کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ دونوں ممالک کے تعلقات میں سابق افغان صدر برہان الدین ربانی کے قتل کے بعد سے سرد مہری دیکھی جا رہی ہے۔ کابل حکومت میں شامل کئی حکام ربانی کے قتل کی ذمہ داری پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI پر عائد کرتے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق ہنا ربانی کھر کے اس دورے میں سلامتی سے متعلق امور اور مفاہمتی عمل کے سلسلے میں بات ہوگی۔ پاکستان اور افغان حکومت امریکہ اور طالبان کے مذاکرات سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔
یمن کے وزیر اطلاعات علی عمرانی قاتلانہ حملے میں بال بچ گئے۔ عرب ٹی وی کے مطابق حملہ آوروں نے دارالحکومت صنعاء میں وزیر اطلاعات علی عمرانی کی کار پر اس وقت اندھادھند فائرنگ کی جب وہ کابینہ کے ہفتہ واری اجلاس سے واپس جا رہے تھے۔ حملہ آوروں کی چند گولیاں ان کی گاڑی پر لگیں تاہم وہ محفوظ رہے۔ ناظرین آئیے آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر۔ ایم آر کیس کی چارج شیٹ آج سی بی آئی عدالت میں داخل کرے گی۔ گرفتار شدہ آئی ایس آفیسر بی پی اچاریہ کی صحت پھر بگڑ گئی۔ جونیئر ڈاکٹرز کا چلو حیدرآباد احتجاجی پروگرام ہڑتال 8ویں دن میں داخل۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے مجسموں کی توہین اور نقصان پہنچانے کا سلسلہ جاری۔ نظام آباد اور مغربی گوداوری میں دلتوں کا احتجاج۔ مدینہ منورہ ساری انسانیت کی رہنمائی کا مرکز۔ کمال الدین علی خان کی کتاب کی رسم اجراء تقریب سے علماء، مشائخین اور زمائے ملت کا خطاب۔ گجرات ہائی کورٹ نے نریندر مودی کو راحت دی، کہا چیف منسٹر ناناوتی کمیشن کے روبرو حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان نے 126 جنگی طیاروں کی تیاری کا $12 ارب کا معاہدہ فرانس کی کمپنی کو دے دیا۔ عرب لیگ نے بشار الاسد کو اقتدار چھوڑنے کا دیا مشورہ۔ امریکہ نے کہا شام میں لیبیا جیسا آپریشن نہیں کیا جائے گا۔ یہ تھا 4 ٹی وی دوپہر خبرنامہ۔ آپ کے دوست نصیر غیاث کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔